अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। एशिया कप में कल पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से शिकस्त दी और इस एशिया कप में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर कर ली। सभी को पता था ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ मच बेटर साइड, तो जीतना तो था ही, बट वो जो हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट, क्या वो पाकिस्तान देने में कामयाब हुआ या नहीं, क्योंकि वी ओनली मैनेज टू स्कोर 160, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 190 और 200 तक होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब यूएई से हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले बासित भाई, क्या पाकिस्तान के अभी भी बिग मैच से पहले वो सवालात अभी भी खड़े हैं? बैटिंग के लिहाज से तो नहीं है, जो जिस तरह आपने अभी बताया इंट्रो में कि 190 रन करने चाहिए थे, तो जुमला वही आएगा कि हमने 20 से 25 रन शॉर्ट करे, लेकिन अच्छे मैच में ये 20 से 25 रन शॉर्ट नजर नहीं आने चाहिए। और क्रेडिट देना चाहिए जी ओमान की बॉलिंग को कि उन्होंने पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग को 160 तक महदूद रखा। मेरे लिए सरप्राइज पैकेज 2-3 थे जी। हारिस को नंबर 3 पे भेजा, वो जो कोच ने सोचा इम्प्लीमेंट करा और वो कामयाब हुआ उस मैच में। लेकिन फकर जमान नॉट आउट आ रहा है, सब जानते हैं कि व्हाइट बॉल का बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। विदाउट एनी 6 नॉट आउट आना उसका 23 रन पे, और कोई और बैटर छक्का नहीं लगा सका सिवाय हारिस के। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि इंटेंट जो हम बात करते हैं ना, इंटेंट वो और बैट्समैनों में नजर क्यों नहीं आ रही? सही। और जो रिव्यू लिया साइम ने, बहुत ही गलत लिया, वो गलत था। चले कामरान, पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग में तो हमने अच्छा किया, जबकि ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी भी हम उस कंप्लीट जो कहते हैं ना बॉलिंग, वो शायद नहीं हो पा रही। एक फास्ट बॉलर हमारा मिसिंग लग रहा है। अगेन ये सारी बात हो रही है प्लानिंग फॉर द बिग गेम टुमारो, तो क्या वो एक चीज मुझे बताइएगा कि आपको लगता है अभी भी कि वो मिसिंग है? और दूसरा ये कि बैटिंग परफॉर्मेंस पर क्या सोचते हैं? देखिए, बैटिंग परफॉर्मेंस पे नो डाउट, जैसे बासित भाई ने कहा, हमने भी कल कहा था कि एटलीस्ट 190-200 प्लस रन जरूर करने चाहिए। बैटिंग में कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, क्योंकि बड़ी टीम है, बॉलिंग लाइनअप बड़ी जबरदस्त है, तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको लंबे रन्स करने पड़ेंगे। टॉप 3 में कोई 70-80 रन्स करे, इवन 100 करना चाहिए था। हारिस को 100 करना चाहिए था अगर वो जब मौका मिला तो वो अब पिछले मैचेस कवर करने का टाइम था, फॉर्म वापस लाने का, लेकिन वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया। स्ट्रगल करती हुई बैटिंग नजर आई है। बॉलिंग देखें, इस टीम के खिलाफ 2 बॉलर्स भी होते तो ऐसा ही होना था। तो बेचारे, आपको पता उनकी इतनी फिटनेस है नहीं है, गेम अवेयरनेस है नहीं है, लेकिन हमें जो बैटिंग में एडवांटेज उठाना चाहिए वो उठाया नहीं है। बड़े मैच से पहले ठीक है स्टेटमेंट दे दी, 67 पे आउट कर दिया, लेकिन बॉलिंग में डेफिनेटली हम फिर वही बात करेंगे। हमारी टीम में भी एक फास्ट बॉलर कम लग रहा है, इंडियन टीम में भी एक फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कम लग रहा है, वो भी एक बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। अगर ये ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है, लेकिन उनके पास तो ये ऑप्शन है ना कि देखें, एक तो बुमराह हो गया, फिर हार्दिक के 4 ओवर, और फिर दुबे से भी वो करा रहे हैं बॉल। यार ऐसे तो हमारे पास भी है फहीम अशरफ, हाँ, लेकिन आपने 4 विकेटें ली हैं फहीम ने, उसके बाद कितने के ओवर्स उसने पूरे डर के ओवर कराते, वो तो भैया अगर जैसे उसके 4 आउट हो गए थे ना, तो यहाँ पे कोई अच्छा कप्तान होता, मैं समझता हूँ अच्छा कोच भी, अच्छा कप्तान अगर बनना है तो आपको अगले मैचेस में फहीम को पता है आपने खिलाना, तो पूरे 4-4 ओवर करवाते, उसका कॉन्फिडेंस और आता उसको। उसके बाद जाके आपने 1 ओवर करवाया 4 आउट करने के बाद, तो ये प्लानिंग मुझे नजर नहीं आ रही कि आप बड़े टूर्नामेंट, बड़े मैच से पहले क्या सोच के करते हैं। जी बस जो कामी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि 4 आउट करने जहां पे करे उसने, वहां पे उसने 4 ओवर करे और डेप्थ बॉलिंग करी, डेप्थ ओवर में। इसका मतलब है कि कोच को और कप्तान को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल ये चीज शो करती है। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, आपको प्रॉपर वे में जाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। बाकी टीम जो होती है उसके लिए तो आप कुछ भी प्लान कर लें, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट दुनिया को पता है मैच कैसा होता है, तो आपको अपने जितने भी पिलर्स है ना वो पॉजिटिव वे में रख लेने चाहिए। अब तक तो आइडेंटिफाई होने चाहिए थे ना, अभी तक नहीं हो पाए हैं। जिस तरह कामी ने अभी बात बोली है फहीम अशरफ वाली, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने 1 ओवर में, 1 मैच में उससे 4 ओवर कराए, उसने डिलीवर करा,
اس کے بعد آپ 12 اوور کے بعد اس سے بالنگ کرا رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کانفیڈنس نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ اس میں تو اس نے اینڈ میں جا کے اچھی بالنگ کرائی ہے اور پھر بھی آپ نہیں کانفیڈنس دے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ نے آل راؤنڈر ایسے ہی تیار کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے پہلے عامر جمال ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے آیا اس کو خراب کیا، اس کا کانفیڈنس نیچے لے کے گیا. فہیم اشرف تو بچ رہا ہے اس لیے کہ وہ 15-20 رنز نیچے سے آ کے ذرا انٹینٹ اچھا ڈال دیتا ہے، رنز کر دیتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو یہ موقع تھا، آپ اس کو کھلاتے، پورے اوور کرواتے، کیونکہ یہ ٹرائی نیشن ایسی سیریز تھی کہ یہ جو مین پلیئرز ہیں نا ان کو آپ پورے اوور کرواتے، پورے باری کرواتے تو ایشیا کا اچھا ہونا تھا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں بگڑا، لیکن اچھی پلاننگ کے ساتھ. جہاں تک محمد حارث کی بات ہے تو آپ نے کہا تھا کیا ابھی ہمت دکھائیں گے اور ان کو اوپر بھیجیں گے؟ بھیجا تو ہے، بٹ اگین میرا وہی سوال ہے کیا بڑی ٹیموں کے خلاف بھی یہ رسک لیں گے یا یہ صرف چھوٹی ٹیموں میں اوپر اور باقی ٹیموں کے خلاف نیچے؟ ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ رنز اس نے کہاں پہ بنائے. بڑی ٹیم کے جو ویڈیو اینالسٹ ہوتے ہیں جنہیں میں ٹاٹا بیس بولتا ہوں، وہ سوئے ہوئے تھوڑی ہوں گے. کیا کوچ سامنے والی ٹیم کا مینجمنٹ، میں انڈیا کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کرتا ہوں افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، وہ چیک کر لیں گے کہ اس کے سارے شاٹ ایک طرف جا رہے ہیں، تو وہ تو پلان بنائیں گے نا. بالکل صحیح. کرکٹ میں ایک طرف کھیلنا والا پلیئر نہیں چلتا یار، آپ کو چاروں طرف کھیلنا پڑتا ہے. نجیب یہاں پہ پتہ کیا انٹینٹ پتہ کیا سمجھتے ہیں، موڈے دے بلہ رکھ لو بس، ایک طرف سکور کرتے جاؤ. انٹینٹ کا یہ مطلب ہے، انٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاروں طرف یوٹیلائز کرتے ہیں، جدھر بال ہے ادھر کھیلتے ہیں، اسیس کرتے ہیں. یہ انٹینٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھا کہہ دیا تو چلو بھی ٹانگ رکھی تو مارتے جاؤ. یہ بڑی چیزیں ہیں اور حارث نے اب سکور کر دیا. اب ٹائم ہے کہ بڑے میچ میں ایسی پرفارمنس ٹاپ 3 سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا سٹارٹ دیں، رنز کر کے دیں، کانفیڈنس بلڈ ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس فارمیشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. فخر بھی کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں کر رہا، جیسے آپ نے کہا کہ نام تو بڑا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی پرفارمنس ایک میچ کے علاوہ ریسنٹلی نہیں آئی ہے. نجیب صاحبزادہ کیا کر رہا ہے؟ کل صاحبزادہ نے بال مڈل ہی نہیں ہو رہا تھا اتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد. یہ کوشچن مارک ہے. بالکل جو کامی نے بفور دا عمان میچ بات بولی تھی کہ آپ صاحبزادہ کی جگہ آپ حارث کو بھیج دو، حارث کو کھلا لو، اپنا ایک بالر پکا کر لو. نہیں حارث کی جگہ صاحبزادہ کہا تھا نا کہ مطلب صاحبزادہ نہیں صاحبزادہ کو ریسٹ کرا کے آپ حارث سے اوپن یا نمبر 3 کھلائیں. واٹ اباؤٹ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد نواز بھی جو ہے، حسن نواز جو ہے اس کو نیچے کر کے بھی نقصان ہوا ہے، وہ بھی تو اوپر کھیلتا تھا، آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. چھکے مارنے والا کون؟ وہ تو مطلب بڑی اننگ بھی کھیل کے آپ کو دکھا چکا ہے نا. دیکھیں یہ ایکسپیریمنٹ پہلے ہو جانے چاہیے تھے ٹرائی نیشن میں، جو انفارچونیٹلی نہیں ہوئے. صحیح بات ہے. دنیا بول رہی ہے انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے، نو ڈاؤٹ بڑی ٹیم ہے. اپسیٹ تو ہوتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. حارث نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہے، جو سائم ایوب کھیلے، جو ریالٹی ہے میرا خیال سے پاس بھی نہیں آتا جو ریالٹی ہے. لیکن obviously اس فارمیٹ میں کسی ایک کا اچھا دن ہو، ایک آدھے اوور سے ٹیم کم بیک کر لیتی ہے، ٹیم ہارنے پہ آ جاتی ہے. تو یہی T20 کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، محمد حارث کی بات ہو رہی تھی تو ذرا محمد حارث کی سٹیٹس بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اوور آل سٹیٹس جو ہیں انہوں نے 28 T20 میچز کھیلے ہیں جس میں 424 رن ہیں، 16 کی ایوریج ہے اور 137.2 کا سٹرائک ریٹ ہے. اور ٹرائی نیشن والا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹرائی نیشن میں یہ پرفارمنس رہی ہے ان کی 5 میچز میں 33 رن، 6.6 کا ایوریج اور 84.6 کا سٹرائک ریٹ. تو یعنی کہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف کل کی بیس پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اوپر، ادروائز اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نجیب آپ نے اگر اس کو کھلانا نا تو نمبر اس کا یہ ٹاپ 3 میں ہے. آپ نیچے کھلا کے نا اپنی ٹیم کو انڈر پریشر کر لیتے ہیں، وہ رنز نہیں کرتا، وہ بھی انڈر پریشر آ جاتا ہے. تو آپ نے کام کیا لینا؟ آپ کوچ اگر بنے ہوئے ہیڈ کوچ، آپ کو پتا چل جاتا ہے اپنے لڑکے کی ابیلٹی وہ کس نمبر پہ ہمیں کام دے سکتا ہے. وہ چیزیں سوچنے والی ہے. آپ اپنے بیسٹ پلیئرز کو خراب کر بھی رہے ہیں. بیسٹ پلیئر نہیں، میں وہ حسن نواز کی بات کر رہا ہوں. جیسے وہ اوپن پہ شروع ہوا 4 پہ، پھر اس نے دیکھا کہ چھکا بڑا لمبا مار لیتا ہے، زور سے ہٹ مار لیتا ہے، تو اس کو اب نیچے اخیلے 3-4 اووروں میں لے جاؤ. آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 میچز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو حارث کا یوٹیلائز آپ کر سکیں گے ٹاپ آرڈر میں. آپ دیکھیں ایک دوسری چیز فٹنس لیول بھی حارث کا آپ نے دیکھا، کل گرمی تھی نو ڈاؤٹ، وہ باؤنڈری نہیں دیں گے، اگر وہ بھاگے گا جتنا تو کل اس سے شارٹیں نہیں لگ رہی تھی اینڈ پہ. تو یہ بھی چیزیں اس کو دیکھنی پڑے گی
کہ اپنی انرجی اس کو اپنی سیو کرنی پڑے گی اور جہاں پہ بڑی ہٹ مارنے والی اس کو مارنی پڑے گی. یہ نہیں کہ گرمی کی وجہ سے بیٹ شاٹ مار کے وہ چلا جائے. یہ ایکسکیوز بڑے میچ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. بیٹ شاٹ جو بات کری نا کامی نے, بیٹ شاٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جہاں کی بال ہے آپ وہیں پہ ہٹ آؤٹ کریں. اگر آپ اس میں آپ کا وہاں پہ اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے, اسٹرانگ زون نہیں ہے آپ کا, اور آپ اس کو لپیٹے کی صورت میں مارتے ہیں اور بال کہیں کھڑی ہو جاتی ہے, تو پھر بلیم گیم شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ عمان کے اگینسٹ آؤٹ ہو جائیں, افغانستان کے اگینسٹ آؤٹ ہو جائیں, کسی بھی ٹیم کے خلاف آؤٹ ہو جائیں, اگینسٹ انڈیا اگر آپ بیٹ شاٹ مار کر آؤٹ ہوتے نا, ٹیم پہ بھی پریشر آتا ہے اور پھر عوام جو پریشر ڈالتی ہے نا, یہ کیا ہے, تو وہ ساری پچھلی پرفارمنس سب بھول جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسٹرائک ریٹ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. پاکستان کے ہائی اسٹرائک ریٹس جو ہیں اس میں ابھی ذکر ہو رہا تھا حسن نواز کا, تو 19 میچز میں ان کے 432 رنز ہیں, 25.4 کی ایوریج ہے اور 167.4 کا اسٹرائک ریٹ ہے, ہائیسٹ ان پاکستان. دوسرے نمبر پر محمد حارث ہیں, ایوریج تو 16 کی ہے لیکن اسٹرائک ریٹ 137.2 کا ہے. سائم ایوب کا اسٹرائک ریٹ 136.5 کا ہے. فہیم اشرف کا اسٹرائک ریٹ 135 کا ہے اور محمد نواز کا اسٹرائک ریٹ 133 کا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے انڈیا کے اسٹرائک ریٹ سے, جو کہ آبویسلی دی بیسٹ ان دا بزنس ہے رائٹ ناؤ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھیشیک شرما 193.5. ضروری ہے بتانا ضروری تھا, پتا ہونا چاہیے نا, آپ کل ٹکرانے جا رہے ہیں ان سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ سوریا کمار یادو ہے جن کا اسٹرائک ریٹ حسن نواز سے کم ہے پوائنٹس میں. باقیوں کا بھی بتا دیں. اور ایوریج یہاں پہ ایوریج بھی دیکھنا ضروری ہے نا, 38 کی ایوریج ہے اس کی, تو بریلینٹ. باقی میں آپ کو بتا دوں تلک ورما 155 49 کا ایوریج ہے. ان کے ایوریج ان کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کیا کمال کی پرفارمنس ہے. سنجو سیمسن کا 152, ہاردک پانڈیا کا 141. لیکن اس میں ایک چیز ہے, سوریا کمار یادو کی 5 میچ پاکستان کے خلاف کھیلا ہوا ہے, ٹوٹل میرے خیال 63-65 رنز ہیں, تو پاکستان کے خلاف ابھی کوئی بڑی پرفارمنس نہیں, انڈر پریشر ہی لگا ہمیشہ. باقی جو میچ نکال کے لے جاتا تھا وہ تو پارٹ نہیں اب اس ٹیم کا, تو اس کا بھی ایک پاکستان ٹیم پہ پریشر ہوتا تھا. کئی میچز وہ نکال کے لے کے گیا, تو پاکستان ٹیم کے کوہلی کی بات کریں آپ, میں وہی وہ تو اسی کی بات ہی ہو سکتی ہے, ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آئی سی سی ایونٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ پلیئر نہیں ہے. تو پاکستان ٹیم اب کیا پلان کرتی ہے, کیا سوچتی ہے, بالنگ لائن اپ کیا ہوتی ہے, ساری چیزیں دیکھنی پڑیں. جی باسط بھائی, آپ ابھی دکھا رہے تھے نا اسٹرائک ریٹ اور ایوریج, ہمارے یہاں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے حسن نواز کا. ان کے یہاں سب سے کم ایوریج جس کا ہے نا وہ ہے سنجو سیمسن 25 کا, اور ہمارے حسن نواز کا بھی ایوریج یہی ہے بالکل, لیکن اسٹرائک ریٹ بہتر ہے سنجو سے. تو ان کے جو لوئسٹ ہے وہ ہمارے بیٹر سے اوپر ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ہم اتنی اچھی اپوزیشن کے اگینسٹ نہیں کھیلے, تھوڑا سا نیچے والی, وہ اچھی اپوزیشن کے اگینسٹ کھیلے. انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو جا کے ساؤتھ افریقہ میں پھٹا لگایا, اور ینگ ٹیم, اس وقت تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا ان سب کا. تو یہ مطلب اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں تو اس میں تو میچ نہیں ہوتا, لیکن بات وہی ہے کہ کرکٹ میں ٹوٹل اپسیٹ تو ہوتا ہے نا. جس طرح میں مثال دیتا ہوں 1983 کا ورلڈ کپ انڈیا جیتا, اپسیٹ کرا, ویسٹ انڈیز اس وقت پیک پہ تھی, جس طرح آج کل انڈیا ہے. اگریڈ, اپسیٹ تو ہوتے ہیں, اور T20 میں زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عمان سے بآسانی جیت لیا, سب ایکسپیکٹ تھے, توقع ہی تھی کہ ون سائیڈڈ افیئر ہوگا, کیا کہیں گے؟ عمان کی ٹیم کیا تھی, اوورسیز پاکستانیوں کی ٹیم تھی. شکیل کا تعلق مردان سے ہے, شاہ فیصل کا تعلق دیر سے ہے, حسنین اور ندیم یہ سیالکوٹ کے تھے, اور زکریہ اسلام ان کا تعلق لاہور سے. تو عمان کی 11 میں سے 6 پلیئر تو اوورسیز پاکستانی تھے. تو اوورسیز پاکستانی کے خلاف پاکستان نے تھوڑے سے سمجھو خلوص کے ساتھ بیٹنگ کی, اتنا زیادہ اسکور نہیں کیا, لیکن یہ اسکور انڈیا کے خلاف نہیں چلے گا. مزہ نہیں آیا پاکستان کی بیٹنگ میں. اگر اس طرح بیٹنگ کریں گے تو پھر انڈیا سے جیتنا مشکل ہے, اور پھر اس میں چیلنج بھی بہت زیادہ ہے. 4 اوور بمراہ کے, 4 اوور ورن چکرورتی کے, اور 4 اوور کلدیپ یادو کے. بہت ہی خطرناک بالر ہیں, اور ون ڈے تو پاکستان کے خلاف کھیلے میں, T20 کبھی کلدیپ یادو نے نہیں کھیلا, اور T20 میں آپ دیکھیں جڈیجا کی وجہ سے وہ نہیں کھیلتے تھے. 10 کچھ کا اسٹرائک ریٹ ہے, یعنی ہر 11ویں گیند پر وہ وکٹ لیتے ہیں. تو پاکستان کو اس کا بھی ایک خیال رکھنا پڑے گا کہ
12 اوور پاکستان نے کس طرح نکالا. بالکل, یہ تو ظاہر ہے, کل بھی ہم نے اس پہ بہت بات کی کہ ہمارے لیے بچتا کیا ہے. ہر اوور کی, ہر بالر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے, پھر اسکورنگ کہاں کریں گے جب اتنا سوچیں گے. تو بیسٹ علاج ہے اٹیک, اور کیا, کاؤنٹر اٹیک. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ بالر ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں بھی تو بیٹ ہے نا ہمارے بیٹرز کے. تو بیسٹ ڈیفenس کیا ہے؟ اٹیک. لیکن اٹیک آپ پراپر سینس لیس نہ ہو نا, سینس لیس. بہت اچھا جملہ بولا. یہ شاید بھائی دبئی میں تھے. کیوں؟ میں سمجھا نادرا کے آفس بیٹھے ہوئے. پھر کیا کہہ رہے شاہد بھائی, جو بات کہہ رہے اس میں بتائے کس پہ کہ جس طرح 12 اوور, 12 اوور بڑے. یار پہلے بات کی ہے, فرسٹ 6 اوورز پہ پاکستان ٹیم اپنا ٹون سیٹ کرے گی, ٹون سیٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بالنگ ہو. آپ کو بالنگ میں نئے بال کے ساتھ, شاہین کے ساتھ کوئی بالرز کھلانا پڑے گا. جو کل میچ کھیلے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی چینجنگ کریں گے, لیکن بڑا میچ ہے, یہاں پہ آپ اپنی بیسٹ بالنگ لائن اپ آپ کھلائیں, فائدہ ہوگا. بیٹنگ بال لمبی ہے, صاحبزادہ فرحان نو ڈاؤٹ اچھا ہے, ایک میچ باہر بیٹھ جائے گا, یہ تو نہیں پورا ٹیم سے باہر ہو جائے گا, پھر ایشیا کپ کے بعد یا آنے والے میچز پہ پھر واپس آ جائے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا ٹیم مینجمنٹ کو, کپتان کو اور کوچ کو. بھائی تھوڑا سا آپ لوگوں کی اجازت سے ڈی ٹریک کروں گا ایشیا کپ سے نکل کے, کیونکہ ہم یہاں پہ عمان کے خلاف 160 بنا رہے ہیں, وہاں جو انگلینڈ نے دھماکہ کر دیا ہے, اگر اس کی تھوڑی سی کلپس بھی ساتھ ساتھ چلاتے جائیں. فل ممبرز میں 300 T20 میں کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی, اینڈ اگین ساؤتھ افریقہ جو کہ بہت ہی اچھی ٹیم ہے. بالکل ایسے. مطلب دنیا کہاں جا رہی ہے نجیب, یہ مانچسٹر میں ہو رہا تھا, میں نے ٹی وی بند کر دیا, میری طرف ہی نہ آ جائے بال. اتنے لمبے لمبے چھکے لگ رہے تھے یار. T20 بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ساؤتھ افریقہ لگ رہا تھا. مجھے دیکھیں, اب کرکٹ ہم وہی بات کر رہے ہیں نا, ہم ایک عمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, 160 کر رہے ہیں, وہ 10 اوور میں اتنا کر رہے ہیں, 6 اسکور اوپر کر رہے ہیں, 166 کر رہے ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. تو ہم لوگ کس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیا سوچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب ان ٹیموں کے ساتھ میچ ہوں گے نا, تو آپ دیکھ لیں پھر حال کیا ہوگا, کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا, پلیز اس پہ کنٹرول کر لیں, آپ مزید اس کو نہ بڑھائیں جو بڑھاتے جا رہے ہیں. کنڈیشن کا فرق تھا, وہ بہت پاٹا پچ تھا مانچسٹر والا. ہمارا یہ جو پچ ہے, چاہے عمان سے میچ ہو, اتنا اچھا نہیں ہے بیٹنگ کے لیے. لیکن 160 کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا جی, 190 رن تو ہونے چاہیے اس بالنگ کے سامنے. اگر انڈیا پہلے باری لیتا یو اے کے سامنے تو 200 رن آسانی سے 220-222 کرتا. 222 ہاں, جو مطلب 220-222 ایسا اسکور ہوتا, زیادہ ہوتا. لیکن انٹینٹ جو ہے نا, ہماری انٹینٹ نہیں ہے. مطلب ہم چاہ رہے ہیں اپنے اپنے رنز کرنا. آپ کو ایک فارمیٹ بنانا پڑے گا, 6 اوور کا علیحدہ, 7 اوور سے لے کے 15 اوور کا علیحدہ, 3 فارمیٹ بنائیں آپ, 3 سیشن بنائیں, تو پھر کرکٹ ہوگی. اگر آپ پہلے اوور سے لے کے 20 اوور تک یا ایک پلر بنا رہے ہیں, وہ غلط ہے. اگر فخر آیا نا 4 پہ, آپ دیکھیں صرف 2 باؤنڈریاں لگی, 16 بال وہ کھیلا. یہاں پہ اگر فخر کو 4 پہ کیا, یہی سوچا ہوگا نا کہ اگریسو, بڑا انٹینٹ اور تیز کھیلنے والا, تو یہاں پہ اس کو 6 باؤنڈریاں لگانی چاہیے تھی. تو جب آپ کے اوورز بھی کم ہے اور آپ نے سکور بھی 190-200 کرنا ہے, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ڈری بیٹنگ لگ رہی ہے مجھے. بالکل وہ مجھے وہ لگ ہی نہیں رہی کہ ہم نے یار کل انڈیا کے ساتھ کھیلنا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جس طرح صاحبزادہ کھیل رہا تھا, مطلب اتنا گھبرایا ہوا, آپ کا کیچ بھی مس ہو گیا, آپ اس کو بھی کیپٹلائز نہیں کر پا رہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پلیئرز وہ ہیں جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, 15 میچز ہو گئے, ان کو اب ڈر کس چیز کا. یہ تو ڈومیسٹک پرفارمر بھی, بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو اس کے لیے یہ تو ایک پروسیس کے ساتھ آیا. اس کو اتنی سپورٹ مل رہی ہے ٹیم سے بھی, میڈیا سے بھی, لوگ فین سے بھی. تو میرے خیال سے ایسی ٹیموں کے خلاف تو بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ یار آپ 40-45 بالوں پہ 100 کر کے دکھائیں ایز اے اوپنر. حارث جو کھیلا پہلے 13 بالوں پہ 13 سکور تھا, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کھیلوں, تو وہاں تھوڑا سیٹل ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان ٹیموں کے خلاف بھی ہم ڈر کے کھیل رہے ہیں, یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے ہمارے لیے, ورینگ سائن ہے. بس بھائی بریک لے لیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لے لیں, ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے لائف بوائے ایشیا کپ اسپیشل ٹرانسمیشن میں, اور بات ہو رہی ہے کل کے بگ گیم کے حوالے سے. باسط بھائی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تیاری کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا تیاری ہونی چاہیے اور کس طرح. اب تیاری کا تو خیر کیا وقت رہ گیا, اب کرنا کیا ہے یہ بتائیں. پلان آف ایکشن
کیا ہے نجیب ڈفرینٹ چیز کرنی چاہیے. آپ نے جو عمان کے اگینسٹ میچ کھیلا ہے نا, تو سب یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ حارث 3 آئے گا یا صاحبزادہ اوپنر آئے گا. آپ ایکسپیریمنٹ کریں. مسئلہ یہ کہ جنگ کے بعد یہ پہلا میچ ہے, سب کی نظریں اس پر ہے, تو آپ ہیڈ کوچ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کرو. کیا بھائی آپ اپنا حارث کو لے آؤ نمبر نیچے, یا صاحبزادہ کو ڈراپ کر دو, آپ فاسٹ بالر کھلاؤ. بالکل یہ صاحبزادہ والی میں آپ کو بات کیوں دے رہے ہو مجھے یہ بتاؤ. جو میچز ہیں, ارے بھائی اب بولنے دو, تیسرے میچ میں بتائیے گا. میچز جو امپورٹنٹ ہے وہ دوسرے راؤنڈ کے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کرو نا, اگر ہمت ہے تو کرو. لیکن یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں نا, اور جو کیوں نہیں کہہ سکتے, پبلک تھوڑی چھوڑتی ہے کبھی بھی. بھائی اتنا پریشر کا گیم. میں نے کہا نا جنگ کے بعد اصل میں پہلا میچ ہے, اس لیے پریشر زیادہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں انڈیا کے اگینسٹ, کتنے میچ جیتے ہیں؟ باسل بھائی ہمیشہ انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے, پریشر تو ہوتا ہے. تو ہم جیت نہیں پائے یار. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جب آپ 119 رن والا میچ نہیں جیت پائے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, تو اب اس کا حل یہی ہے کہ بس ڈرے بغیر, اس سے زیادہ فری ہینڈ کسی ٹیم کو نہیں مل سکتا. آپ سے انڈیا سے میچ ہارنے پہ سوال بھی کم ہوگا 100%, کیونکہ آپ کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو آپ کو تو بالکل یو شوڈ گو آل آؤٹ. جس مقصد کے لیے یہ ایشیا کپ ہو رہا ہے نا, وہ مقصد پورا ہو گیا. کیا ہے, کیا مقصد ہے بتا دیں. فائنینشلی یار, اور کیا تھا, براڈ کاسٹ ان کو کتنا نقصان ہو رہا تھا, یہ چیزیں ساری. لیکن یہ ہے کہ اس میچ کی ویلیو تو ہے نا یار. انڈیا پاکستان کا ہمیشہ, چاہے وہ جنگ کے بعد ہو, اس سے پہلے جتنے میچ ہوئے, اتنا پریشر ہوتا ہے. آپ بھی اتنے میچ کھیلے, ہم بھی کھیلے ہیں. کوئی برداشت نہیں ہے نا, برداشت کو انڈیا سے تھوڑا سا برداشت نہیں ہے, لیکن برداشت کرنی چاہیے. یار حقیقت تو پتا ہونی چاہیے لوگوں کو کہ ہماری کرکٹ کہاں پر ہے, ان کی کرکٹ کہاں پر ہے. کوئی میچ نہیں ہے, پھر بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں بینگ پاکستانی اپسیٹ ہو, پاکستان جیتے ہمیشہ. یہ نہیں ابھی, ہمیشہ کے لیے. دیکھیں وہ 90s میں ہم اس طرح ہراتے تھے انڈیا کو. دیکھیں وہ اسی صورت, جس طرح انڈیا آج کل ہمیں وہ اسی صورت ہاریں گے, وہ بہت ہی بری کرکٹ کھیلیں گے. یہ آپ نے سنا نہیں, 90s میں ہم اس طرح ہراتے تھے جس طرح انڈیا ہمیں ہراتا ہے, تو برابر میں 2000 والے خاموش ہیں. یہ بھی ہراتے تھے. نہیں ہم بھی جیتے بھی تھے, اچھا میچ. اب ہمارے جب ہم گئے ہیں اس ٹائم ذرا لیول پہ آ گئے تھے, اوپر نیچے تھے. 19-20 آپ کے دور پہ تو ویسے ہی ہنس کے جیت جاتے تھے. مسئلہ یہ پلیئر بہت بڑے تھے, سپر اسٹار تھے. لیکن یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے, اب آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ بیسٹ اپنی ٹیم کھلائیں. یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی آ کے آپ کہیں کہ کنڈیشن کیا تھی, ہم نے اس کو اسیس نہیں کیا. یہ اب ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر 10 دن پہلے آپ نے کیمپ لگا لیا ہے, ٹرائی نیشن آپ نے کھیل لی, ایک میچ آپ نے ایشیا کپ کا اسی وینیو پہ کھیل لیا. اب کوئی نہیں, آپ بیسٹ جائیں, لڑیں. ہار جیت ہوتی ہے, ہم ایکسپٹ کریں گے. ہم جب ہاریں گے بھی تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طریقے کے ساتھ ہارے ہیں, کوئی فائٹ نظر آئے ہیں. تو یہ اپنے لحاظ سے اپنا بیسٹ دیں, اپنا بیسٹ دیں. باقی تو ظاہر ہے obviously. نجیب ہے تو ہماری ٹیم یار, ہمارے ملک کی ٹیم ہے نا. بالکل ہم سب کی ٹیم ہے, جتنے بھی لوگ ہیں. تو ہم اپنی ٹیم کو اون کریں گے, لیکن کرکٹ کھیلیں اچھی, بیٹ بال نہ کھیلیں. کرکٹ اچھی کھیلیں, جو کل بھی نہیں دکھی اگینسٹ عمان. نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. عمان والی نہیں ہونی چاہیے. عمان والی نہیں. بیٹنگ بالکل ہی نہیں اچھی نظر آئی, بالنگ پھر بھی قدرے بہتر ہے, لیکن بڑی ٹیم کے خلاف اس بالنگ کمبینیشن کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے. اچھا بائی دا وے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, سری لنکا یہاں صرف ایز اے وزٹر آئی ہے, کیونکہ سری لنکا کا کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا, اور ایشیا کپ میں ایکچولی T20 کی ڈیفینڈنگ چیمپئن تو وہی ہے نا, پچھلا ایشیا کپ سب سے زیادہ فائنلسٹ ہے, سب سے زیادہ فائنلسٹ ہے, اور پاکستان سے بہت بہتر ریکارڈ ہے ایشیا کپ. ابھی انڈیا کے خلاف میچ ہے نا, جب ابھی انڈیا کے ساتھ میچ ہے نا, جب سری لنکا کے ساتھ ہوگا, افغانستان کے ساتھ. آج سری لنکا کا میچ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پتا چل جائے گا, آئی نہیں ہے سری لنکا, پتا چل جائے گا نا. سری لنکا بہت زبردست ٹیم ہے. میں تو اس وقت سے ان کو اچھا دیکھ رہا ہوں جب سے جے سوریا آیا ہوا کوچ. ٹیم کو بڑا زبردست لے کے چل رہا ہے. کپتان انہوں نے جو نیا بنایا, اس نے بڑی زبردست کیپٹنسی کی. اس کی اپنی پرفارمنس T20 میں فٹ نہیں ہوتا تھا, ہاں جی, اس کو T20 کا بھی کپتان بنایا. تو اچھا سائن ہے کہ یہ ٹیم بہت زبردست بنتی جا رہی ہے. اور کچھ ریسنٹ ان کے ریکارڈز بھی اگر شیئر کر لوں تو زمبابوے خلاف 2-1 سے جیتے تھے, لیکن جو ایک میچ ہارے تھے اس میں 80 پر آل آؤٹ ہو گئے تھے. تو ان کا بھی تھوڑا نا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے پاکستان کی طرح. لاسٹ اگینسٹ بنگلہ دیش 2-1, یہ ان کو ایک دھچکا لگا تھا. پھر لاسٹ اگین نیوزی لینڈ 2-1, پھر نیوزی لینڈ سے ہوم میں 1-1 برابر کر لیا تھا. ریسنٹلی ویسٹ انڈیز سے 2-1 جیتے ہیں. تو مطلب ان کے
ان کی بھی پاکستان جیسی جرنی لگ رہی ہے، لیکن ان کے پاس جو پلیئرز آئے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں کہ بن جائیں گے، ٹیم بن جائیں گے. ہاں پلیئرز اچھے. حسرنگا بائی دا وے کافی عرصے کے بعد فٹ ہو کے T20 کھیل رہا ہے. آیا وہ بھی زمبابوے میں سیریز نہیں کھیلا، نہ ون ڈے نہ T20 انجری کی وجہ سے. ایشیا کپ کھیلا تھا نہیں، ابھی T20 کہہ رہا ہوں میں. T20 جنوری 2025 کے بعد اب کھیل رہا ہے. ان کا مین پلیئر ہے. ہاں وہ تو آ اس کے گیا آنے سے بہت فرق پڑے اچھی گا. ٹیم ہے. اور ابھی تو فی الحال ہمارا پہلا امتحان کل کے میچ پہ ہے. وہ ہم کیسے کھیلتے ہیں، کس اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیا پلاننگ ہونی چاہیے، کیا پلینگ سائڈ ہونی چاہیے. بار بار سب بندے کہہ رہے ہیں لیکن کرنی انہوں نے اپنی اسی جو مرضی کے اندر رہی ہے. میرا تو تیسرا میچ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. اچھا یہ مجھے بتائیں، ظاہر ہے اس پہ میں آگے سے کیا بولوں کیونکہ ابھی یہ والا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے واسط بھائی. آج والا نہیں، کل والا. آپ لوگ کے لیے، میرے لیے تیسرا میچ امپورٹنٹ ہے. اچھا آج کے میچ میں جلدی سے بات کر لیں کیونکہ ان کی بھی ایک اپنی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ رائیولری چلتی ہے. اس کو کیسا دیکھتے کیا ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں آپ؟ ناگن ڈانس. کیا دیکھتے ہیں باسط بھائی ابو دھابی میں یہ مقابلہ؟ سری لنکا بہتر ٹیم ہے. سری لنکا obviously مچ بیٹر سائڈ. مجھے تو بہت لگ رہی ہے کہ ٹیم بہت زبردست بنی سری لنکا. یہ سرپرائز کرے گی تھرو آؤٹ اس ایشیا کپ میں. اچھا اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ اس کے چانسز بہت زیادہ، بہت اچھے جیتنے کے یا جیتنے کے. اچھی کرکٹ دیکھنے کو جیتنے ملے. کے؟ ہاں جی انڈیا سے بھی فائنل بھی ہو سکتا ہے. اپسیٹ ہو سکتا ہے یار. نہیں، کوئی ہو وہ سکتا ہے. نہیں ہے. ہو اگر سکتا سری ہے. لنکا بھی جیتے گا تو اپسیٹ ہی کرے گا. ہاں یہ میرا جیسے ہمارے چانسز بہت اچھے ہیں تو میں نے اس پہ نہیں نہیں وہ اسی صورت آپ آج یہ سمجھتے ہیں ہم ہار گئے میچ سے پہلے؟ کیا اپسیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں تو فخر زمان نے 2017 میں جتوائے تھے نا. کیا نمبر تھا اس وقت ہمارا؟ 2017 میں ٹیم جیل کر گئی تھی اور جس طرح سے کھیل رہی تھی آپ کو نظر آ رہا تھا نا. کامران تھا اس کیا تو نہیں تو سب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2017 والی ٹیم جس طرح سے ایونٹ کا پہلے میچ سے اٹھنا شروع ہوئی تو اس کے بعد آپ کو فیلنگ آ رہی تھی کہ کھیل بہت اچھا رہے ہیں. وہ تھوڑا فارمیٹ چینج تھا. 50 اوور باسط بھائی زیادہ مشکل ہے پاکستان نا. کو جو اوریجنل جہاں سے ڈیمیج ہوئی نا، وہ جو 119 رن جو چینج نہیں ہوئے نا، وہاں سے اور برا حال ہو گیا جس کا وجہ سے ہم وہی سوچ رہے ہیں. لیکن مائٹ بھی ہو سکتا ہے ٹمارو اپسیٹ کر دے، ٹمارو اپسیٹ کر دے. اور جہاں تک بات ہے سری لنکا افغانستان، اگر یہ لوگ بھی مشکل ٹائم دیتے ہیں انڈیا کو تو وہ اپسیٹ ہی ہوگا. کوئی ایسی وہ نہیں ہے. انڈیا ابھی بہتر ٹیم ہے یار. سر ابھی وہ تو رینکنگ ہی صاف بتا دیتے کل بتا دیں گے لیکن فی الحال آج کا میچ بڑا زبردست ہوگا اور سری لنکا مجھے بہت بہتر ٹیم. ابو دھابی میں ٹاس جیت کے کیا کرنا چاہیے دونوں ٹیموں کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے. بیٹنگ، جو بھی ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کرے. رنز آن دا بورڈ پریشر ڈالتی ہے چیز کرنے والے. اور اسپنرز دونوں کے پاس اچھے ہیں. سری لنکا کے پاس زیادہ اچھے ہیں obviously. لیکن اسپن کا رول آپ کو ابو دھابی میں بھی دکھ رہا ہے. نظر ہی آ رہا ہے. ایشیا کپ میں ایشیا میں اور اسپنرز ڈومینیٹ نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن باسط بھائی وہ چیز نہیں نظر آ رہی جو ہم نے شارجہ میں دیکھی. وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے نا. اب اسپنر یہاں پہ اسپنرز کا کمال یہ ہے کہ اتنا بریک نہیں ہو رہا، پھنس نہیں رہا، اس کے باوجود اچھی بالنگ کر رہی ہے. تو ان کی کمال ہے نا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، کیسے سوچ کے بال تھوڑا اونچا آ رہا ہے. وہاں پہ بریک ہو رہا تھا نا، مطلب یہاں پہ اتنا بریک نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ باؤنس نہیں اتنا، باؤنس اتنا نہیں لیکن اچھی بالنگ کر رہے ہیں. بیٹسمین بھی غلطیاں کر رہے ہیں لیکن اب جب میچ ہوگا آج آپ کو پتا چل جائے گا. میں کہتا ہوں ہاؤ مچ از انف ٹوٹل. کوئی بھی پہلے بیٹنگ کرتا ہے کتنا میرے خیال سے ایٹ لیسٹ 170. ہاں یہی آپ کا بھی خیال ہے. اور دونوں کا اوپینین ہے سری لنکا. جب آپ کا بتائیں نا، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ارے آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ بتائیں. میں تو اپنی رائے دیتا ہوں. لوگ ادھر ایکسپرٹی دینے آئے ہیں، وہ نہیں دینے آئے. کپ میں تو یہ بتاتے ہیں وہ نہیں دیتا ہوں. اینڈ میں اپنا اوپینین بتاتا ہوں. موقع بھی لگتا ہے. پہلے یہ بتائیں نا، ہمیں دیکھ کے یہ بتا دیتا. اچھا توبہ کریں. چلے بھائی آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں ہی دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.